अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। अल्ताफ हुसैन साहब का 2 रोज पहले का बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि नेटो फोर्सेस को कराची भेजा जाए ताकि वो देख सकें कि कौन जुल्म कर रहा है और किस पर जुल्म हो रहा है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया जो है इंडियन फोर्सेस बुज़दिल हैं, इसीलिए वो खामोश हैं क्योंकि कराची में पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, मुहाजिरों पर कत्ले आम हो रहा है उनका, और इस पर इंडिया खामोश बैठा हुआ है। इस बयान के बाद हमने देखा है कि हर हल्के से तनकीद हुई है, मुज़म्मत हुई है अल्ताफ हुसैन के इस बयान की। मुख्तलिफ पार्टीज ने इस पर तनकीद की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, और इसके अलावा आज 4 असेंबलियों में मुज़म्मती करारदाद भी पेश की गई है अल्ताफ हुसैन साहब के इस बयान के खिलाफ। आज मैं ये भी बताता चलूं कि एक बड़ी बैठक थी जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ साहब मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, चौधरी निसार साहब उस मीटिंग का हिस्सा थे, DGISI रिजवान अख्तर और इसके अलावा इसहाक डार उस मीटिंग में मौजूद थे, और वहां पर यह कहा गया है कि अल्ताफ हुसैन साहब के ये बयानात रियासत के खिलाफ ऐलाने जंग है, और यह भी कहा गया है, इस चीज का फैसला किया गया है कि अब अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ बरतानवी हुकूमत को रेफरेंस भेजा जाएगा। तो लीगल कार्रवाई का अब हुकूमत फैसला कर चुकी है। अल्ताफ हुसैन साहब बार बार ये बयानात क्यों देते हैं जिससे लोगों की दिल आजारी होती है, इदारों को तनकीद का निशाना इस तरीके से और इस लहजे में और इस जबान के साथ क्यों बनाते हैं, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस पर जो MQM का मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ है। MQM के लीडर फारूक सत्तार साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा ना तो हमने नेटो फोर्सेस से मदद मांगी है, ना तो हमने ये कहा है कि इंडियन आकर जो है मुदाखलत करें। तमाम इशूज़ पर बात होगी। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद PTI के सीनियर रहनुमा मेंबर नेशनल असेंबली असद उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, PMLN के मेंबर नेशनल असेंबली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे वसीम अख्तर साहब जो कि MQM के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी वसीम साहब, सादा सा सवाल है, क्यों बार बार ऐसी तकारीर क्यों की जाती हैं जिसको डिफेंड करना आपकी अपनी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है, जिससे इदारों की तज़हीक होती है, जिसकी वजह से चौधरी निसार साहब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करना पड़ेगा, जिसपे आज मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि आप अल्ताफ हुसैन साहब का जो बयान था वो ऐलान जंग है रियासत के खिलाफ। देखें, जिस मीटिंग का आप हवाला दे रहे हैं उस मीटिंग में काश वो चीज़ें जो रिकॉर्ड पे माजी में रही हैं, जो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा खर के कि हम इंडिया से टैंकों पे बैठ के आएंगे, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे ने जो ख़त लिखा था इंडियन प्राइम मिनिस्टर साहब को कि मेरे वालिद के साथ जुल्म हो रहा है, मुशर्रफ कर रहा है, मेरी वालिद की जान बचाई जाए, इसको भी उस मीटिंग में अगर रख लेते तो बड़ा अच्छा होता। जहाँ तक नेटो फोर्सेस और अल्ताफ भाई के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, कोशिश ये करनी चाहिए कि रूट कॉज क्या है। ये खामखाई में तो कोई स्टेटमेंट ऐसे नहीं देता। देखें, कराची में जो कुछ हो रहा है हमने हर फोरम पे आवाज़ उठाई है, कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर कोर्ट कोई फैसला कर देता है तो गवर्नमेंट उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती। कमर मंसूर का केस आपके सामने है। अच्छा, फिर उसके बाद जो ज्यादतियां हो रही हैं, हमारा एक मैंडेट है। आज 8 साल से कोई बजट इस शहर को नहीं मिला, नौकरियां बेची जा रही हैं, एहसास महरूमी रोज बढ़ रहा है। ऑन द टॉप मिसिंग पर्सन्स, 3rd डिग्री टॉर्चर, टारगेट किलिंग्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। जब सुनवाई नहीं होगी, कहीं भी सुनवाई नहीं होगी, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट मौजूद है, उस पर भी कोई कान नहीं धर रहा। अच्छा, तो जाहिर है फिर आदमी नेटो, एक से मेरी बात खत्म हो जाए प्लीज, UNO और नेटो से ही दरख्वास्त करेगा कि भाई यहां तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, आप आके देख लो कि कौन ज्यादती कर रहा है, क्या हो रहा है। अगर ये इसका सोल्यूशन क्या था, इसका सोल्यूशन पे जाएं, रूट कॉज पे जाएं। सिर्फ इल्जामात लगाने से फायदा नहीं होगा। रूट कॉज जो भी हो, ये जस्टिफाइड है कि इंडिया को ये कहा जाए मेरी बात सुन ले, आप लोग बुज़दिल हैं क्योंकि मुहाजिरों का कत्लेआम हो रहा है और आप इंटरवीन नहीं कर रहे। मेरी बात सुन लें, अगर इस टारगेट एक्शन जो कराची में हो रहा है उस पे मॉनिटरिंग कमेटी बन जाती तो ये नौबत यहां नहीं पहुंचती, और आज भी बन जाए अगर, तो फिर हम पागल थोड़ी हैं कि नेटो और UN से बात करें जाके कि भाई हमारे लोग वहां जाएं और अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि यहां मैसेकर हो रहा है,
یہاں کلنگ ہو رہی ہے، تو وہ لوگ آ کے دیکھیں گے کہ واقعی میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیونکہ یہاں سنوائی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی یہ پارٹی نہیں سمجھتی کہ یہ میسیکر ہو رہا ہے ایم کیو ایم کے خلاف، اور کل چودھری نثار صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ بیانات جو ہے یہ ایم کیو ایم نہیں ایسے بیان دے سکتی، کوئی بھی محب وطن جماعت ایسے بیان نہیں دے سکتی، یہ الطاف حسین صاحب کے بیان ہے۔ تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو نہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نہ ایم کیو ایم کا یہ ریاکشن ہے، یہ ذاتی طور پہ الطاف حسین صاحب کا ریاکشن ہے۔ دیکھیں کسی اور جماعت کے اوپر کہیں ریڈ ہوا، صرف ایم کیو ایم کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ سنیں اب میری بات سن لینا، جب سوال کرتے ہیں تو جواب لے لیا کریں، جواب لے لیا کریں، یہ فیکچولی غلط بات ہے۔ نہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ پارٹی نہ بنے نا، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ پارٹی نہیں بن رہا کیونکہ یہ خبر ہم نے خود دی تھی کہ سنی تحریک کے بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ نو، بہت سارے لوگوں کو ضرور پکڑا گیا ہوگا، جو تھرڈ ڈگری ٹارچر ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قمر منصور کو آپ ہسپتال میں علاج کے لیے نہیں بھیج رہے ہو، کورٹس کے آرڈر موجود ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، کسی اور پارٹی کے آپ بتا دیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں کسی کے مسنگ پرسنز بتا دیں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، آپ تو شہزاد کہہ رہے ہو نا، مگر میرے پاس فیکٹس ہیں، میرے پاس شواہد ہیں، زیادتی ہو رہی ہے تو میں چیخ رہا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں جو چیخوں گا۔ اچھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی زیادتی ہے اس کے بعد الطاف حسین صاحب کے بیانات جسٹیفائیڈ ہیں آپ کے خیال میں؟ جب میرے گھر میں سنوائی نہیں ہوگی تو میں یو این کی طرف دیکھوں گا کہ آ کے دیکھو فیکٹس کیا ہیں بھائی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مانیٹرنگ کمیٹی جواب دے دیتا ہوں اسد عمر صاحب سے اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے، لیکن میں ایک سنوانا چاہوں گا کہ کل چودھری نثار صاحب نے، ٹھیک ہے، مانیٹرنگ کمیٹی میں کل چودھری نثار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی ان کی چند جھلکیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جی سنیے، چودھری نثار صاحب نے جو دہرایا تھا الطاف حسین نے کچھ جو باتیں کی تھی اس کو، اور اس پر انہوں نے کہا کیا تھا۔ ایم کیو ایم نے شروع میں خود مطالبہ کیا، جب تھوڑے سے پر جلنے لگے تو پھر وہ ریئیکٹ کرنے لگ پڑے۔ کل جو ایک تقریر کی گئی غیر ملک میں، تمام حدیں توڑ دی گئی، اہم ترین اداروں کے سربراہان کو بلا کر نام لے کر کتا کہا گیا، ان کو کتے کی موت مرنے کی دھمکی دی گئی، کتا اور بے غیرت کہا گیا۔ پاکستان کی فوج پر 1,00,000 خواتین کی بے حرمتی کا الزام لگایا گیا۔ اپنے لوگوں کو کھلے عام یہ ترغیب دی کہ آپ اقوام متحدہ کے سامنے مظاہرہ کیجئے، نیٹو کے دفتروں کے سامنے مظاہرہ کیجئے اور ان سے یہ مطالبہ کریں گے پاکستان میں ایک آزاد اور خود مختار ملک میں نیٹو کی افواج ٹیک اوور کریں۔ ہندوستان کو دعوت دی گئی کہ وہ کراچی میں مہاجروں کے قتل عام کو روکنے کے لیے مداخلت کرے۔ یہ زبان ایک پیٹریوٹک پاکستانی کی نہیں ہو سکتی، یہ زبان تو پاکستان کی دشمنوں کی ہے۔ اصل خطرہ انہیں ان 2 کیسز کے بارے میں ہے جو انگلستان میں ان کے خلاف چل رہے ہیں، اس کی اب مزید اجازت نہیں دی جا سکتی۔ This amounts to waging war against the state of Pakistan۔ ہم یہ معاملہ through a legal document حکومت برطانیہ سے آئندہ چند روز میں، مگر اب یہ ایک لیگل اوپن پبلک ڈاکومنٹ ہوگا۔ جی اسد عمر صاحب، آپ نے سنا وسیم اختر صاحب نے کس طریقے سے ڈیفینڈ کیا۔ ویسے تو ان کے بہت سارے پارٹی کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اس کی روح میں نہیں دیکھ رہے ان بیانات کے، لیکن وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی روٹ کاز ہے جو ظلم کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ، اس وجہ سے یہ سٹیٹمنٹس دیے گئے ہیں۔ کیا کامنٹ کریں؟ 2-3 چیزیں بولوں گا جی۔ ایک تو آپ کا جو سوال تھا وہ بالکل صحیح سوال تھا کہ یہ کیا ایم کیو ایم کی سوچ ہے یا یہ الطاف حسین صاحب کی سوچ ہے۔ اس کا اندازہ آپ صرف اس کا جواب اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ پچھلے 6 ہفتے 8 ہفتے 10 ہفتے سے بیانات دیکھ لیں۔ جب تک الطاف حسین سٹیٹمنٹ نہیں دیتے کوئی بھی ایم کیو ایم کا لیڈر جو ہے وہ اس قسم کی بات نہیں کرتا۔ جب وہ بیان دے دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی، ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ ڈیفینڈ کرنے کے 2 ہی راستے ہیں، ایک یا تو کہیں کہ آپ کو جو سننے میں لگ رہا ہے ایکچولی یہ نہیں کہنے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ اور کر رہے تھے، یا دوسرا پھر آپ جسٹیفائی کریں گے اس کو۔ تو جو پاکستان میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہے بشمول وسیم اختر صاحب کے، باقی خالد مقبول صدیقی ہیں، اپنے ڈاکٹر فاروق ستار ہیں، اور باقی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، وہ ان کے بیانات جو وہ باتیں کرتے ہیں اس میں اور جو الطاف حسین صاحب بات کر رہے ہیں اس میں مجھے صاف فرق نظر آتا ہے۔ دوسری چیز جو میں اس میں کہوں گا کہ وہ مجھے تو اندازہ یہ تھا کہ ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کی سیاست سے نکل کے آج سے 20 سال پہلے متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست ہو گئی تھی۔ یہ جو بیان ابھی آپ سن رہے تھے یہ بیان تو پاکستان کی لیڈرشپ کا نہیں ہے، یہ بیان تو بالکل ایک ایتھنک لیڈرشپ کا بیان ہے، اور اس کے اندر 2 مختلف انہوں نے باتیں کی ہیں۔ میرے خیال میں جو نیٹو کے اور یونائٹڈ نیشنز کی جو انہوں نے اپیل کی بات کی ہے مجھے تو اس پر بھی اعتراض ہے، لیکن جو مجھے اصل اعتراض ہے جو انہوں نے ہندوستان کو کہا ہے۔
ان کو یہ کہنا کہ تم بے غیرت ہو ورنہ جو ہے پاکستان میں مہاجروں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، مطلب کوئی یار ہم بھی کراچی میں ساری زندگی گزارے ہیں، ہم بھی اٹھنا بیٹھنا پاکستان کے اور کراچی کے مہاجروں کے ساتھ ہے، ایم کیو ایم کے ووٹر کے ساتھ ہے. معذرت کے ساتھ ایم کیو ایم کا ووٹر ایسے نہیں سوچتا. جو وہ بات کر رہے ہیں وہ نہ صرف پاکستان ووٹر ایسا نہیں سوچتا تو پھر اتنی بڑی پارٹی جس کی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اب وہ متحدہ قومی موومنٹ بن چکے ہیں لیکن ان کی روٹس تو مہاجر ہے نا، ان کا جو میجر ووٹ بینک ہے وہ تو وہی ہے. دیکھیں کیا مہاجر طبقے کے اندر، مہاجروں کے اندر ایک فیلنگ تھی کہ 1970 کی دہائی کے اندر، 80 کی دہائی کے اندر ان کو پوری طریقے سے انصاف نہیں ملا اور وہ بنیاد بنی ایم کیو ایم کی مقبولیت کی، اس میں کوئی شک نہیں. کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہندوستان میں ہندوؤں سے مدد مانگنی چاہیے؟ معذرت کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کراچی میں جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو آپ جا کے دیکھ لیں کہ کراچی کا ایک لڑکا لڑکی کدھر کھڑے ہوئے. تو جو الطاف حسین صاحب بات کریں، نہ صرف پاکستان کے عوام اس بات سے اتفاق نہیں کرتے بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس میں مجھے کوئی شک ہی نہیں کہ کراچی کا مہاجر جو ہے وہ اس بات سے کبھی اتفاق کر ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، جو وجوہات بتائی اس وقت وسیم اختر صاحب نے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو روٹ کاز ہے، اس وجہ سے اس طرح کے بیانات آتے ہیں. یہ جسٹیفائڈ ہے پھر بھی کہ اگر جو کچھ ہو رہا ہو کہ اس قسم کے بیانات آئے؟ ابھی میں نے آپ کو سنوایا کہ چودھری نثار صاحب کیا کہہ رہے تھے، انہوں نے گالیاں بھی جو تھی وہ بھی دہرائی گئی. جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں شہزاد، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مقدمہ پاکستان اپنا ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان کے ایک طرح سے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ قتل عام ہو رہا ہے، مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے، ہمیں سائڈ سے پش کیا جا رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد وہ بیانات، وہ الزامات، وہ تقاریر، وہ نفرت انگیز تقاریر اور دھمکی امیز تقاریر، اور یہ جو لفظ جو ابھی وزیر داخلہ نے کہے، یعنی کہ لفظ اپنی افواج اور ان کے بہت سینئر افسران اور ان کی قیادت کے خلاف استعمال کرنا، اگر وہ ساری باتیں صحیح بھی ہوں نا جو ابھی وسیم صاحب فرما رہے تھے، تو تب بھی آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ نیٹو کو یا آپ ایک دشمن ملک کو آپ دعوت دیں کہ وہ اپنی پاکستان کے خلاف آپ ان کو استعمال کرنے کی اور انہیں یہاں پہ آنے کی اور یہاں پہ آ کے انہیں ان سے مدد لینے کی یا وہاں جا کے ان کی ٹریننگ کرنے کی، یا اس سے پہلے جو الزامات سامنے آئے اور وہ غیر ملکی خبر رساں ایجنسیاں تھیں کہ آپ ان سے فنڈ لے رہے ہیں، وہ چیزیں سامنے آئیں. پہلی بات یہ جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ الزامات بھی غلط ہیں. اس وقت مہاجروں کا کراچی کے اندر، میں بالکل دعوے سے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ کوئی قتل عام نہیں ہو رہا. قتل عام اس سے پہلے تھا، اس آپریشن سے پہلے قتل عام ہو رہا تھا. وہ مہاجروں کا بھی ہو رہا تھا، وہ پٹھانوں کا بھی ہو رہا تھا، پنجابیوں کا، بلوچوں کا، سندھیوں کا. یہ بات ڈی جی رینجرز کہہ چکے ہیں، یہ بات پیپلز پارٹی کی حکومت کہہ چکی ہے، وفاقی حکومت کہہ چکی ہے. تو یقین کیوں نہیں آتا پھر ایم کیو ایم کو کہ یہ مہاجروں کے خلاف یا ایم کیو ایم کے خلاف نہیں ہے، یہ کرمنلز کے خلاف؟ بات یہ ہے کہ جو اسد نے بھی بات کی ہے کہ جب لیڈرشپ ایک بیان دے دیتی ہے، ہماری جو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو قیادت ہوتی ہے اس میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو یہ کہیں کہ یہ بیانات جسٹیفائیبل نہیں ہے، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ابھی یہ جو بیانات ابھی دیکھیں وسیم صاحب، وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب نے نیٹو سے نہ مدد مانگے تو کس سے مانگیں. انڈیا کا نام نہیں لے رہے لیکن ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم انڈیا سے مدد نہ مانگے تو کس سے مانگیں. بھائی گزارش یہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک آزاد خود مختار ملک ہے. اس ملک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہچان اور شناخت دی ہوئی ہے. اس ملک میں رہ کے آپ اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اس ملک کی جڑوں کو آپ دیمک کی طرح چاٹنا چاہتے ہیں. وہ بیانات جو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے جو میڈیا چینلز ہیں وہ دکھا نہیں سکتے ٹی وی کے اوپر، وہ اس اخلاقی اور اس معیار سے ہی نیچے ہیں کہ آپ انہیں دکھا نہیں سکتے. یہ دو لفظ جو نثار نے اس لیے بولے ہیں، میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا ہے، کراس کرنے والی بات ہے. وسیم صاحب یہ میٹنگ میں آج ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ آپریشن اسی طریقے سے جاری رہے گا جس طریقے سے اب ہو رہا ہے، کیونکہ فوج، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت نہیں سمجھتی کہ ہم کسی ایک گروپ کو یا کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہم کرمنلز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور اسی طرح جاری رہے گا. تو کیا واقعی میں اب مدد مانگیں گے انڈیا سے؟ واقعی میں کیا یونائٹڈ نیشن کے آفس پر آپ کے ورکرز جائیں گے اور نیٹو فورسز سے مطالبہ کریں گے کہ کراچی میں آئیں اور کراچی میں آ کے ٹیک اوور کر لیں یا کراچی میں آ کے مانیٹرنگ سیل بنا لیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں چودھری نثار صاحب کی جو بات آپ نے سنوائی تھی، میں پھر کہوں گا کاش وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب جب گھیرا تنگ ہو رہا ہے ایم کیو ایم پہ تو یہ اس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں. کاش یہ کہہ دیتے کہ وہ مانیٹرنگ کمیٹی جو بنانی تھی انہوں نے خود کہا تھا ڈے 1 جب آئے تھے کراچی گورنر ہاؤس کہ میں بناؤں گا. نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا
ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنے گی جو کہ اوورسی کرے گی اس آپریشن کو، اس کا بھی ذکر کر لیتے. اس کو بھول گئے ہیں کیونکہ انڈر پریشر ہے، وہ نہیں بننے گی، ہمیں پتا ہے وہ نہیں بنے گی اور نہ یہ بنانا چاہتے ہیں. اس کے بعد گھیرے تنگ لنڈن کی بات کی گئی، تو بھائی وہاں تو 5 سال سے چل رہا ہے کیس، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ اور جو میرے بھائی چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں نہیں ہو رہا، تو میرے بھائی آپ وہاں بیٹھے ہو، آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا. یہاں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں دیکھیں، اس پر تو میرے خیال سے ایک عرصے سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس پہ آپ کا موقف مختلف ہے، حکومت کا موقف مختلف ہے. اس پہ تو وسیم صاحب میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپریشن اسی طرح جاری رہے گا. میری بات ختم نہیں ہونی، آپ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں؟ ٹھہر جائیں نا. ہیومن رائٹس کی رپورٹ کیا غلط ہے؟ اس کو ڈینائی کر دیں. کیا ایڈیٹوریل جو لکھے جا رہے ہیں ڈان میں وہ ان کو ڈینائی کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اندر اگر کوئی کرمنل ہے اس کو نہ پکڑیں، بالکل پکڑیں، مگر اس کی آڑ میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ نہ کریں. میرا بہت چھوٹا سا سوال ہے، 3rd ڈگری ٹارچر نہیں ہونا چاہیے، مسنگ پرسنز نہیں ہونے چاہیے، لاشیں نہیں ملنی چاہیے. میں یہ چاہ رہا ہوں میرا غلط آدمی بالکل بند کرے. لیکن میں بریک کے بعد سوال پر واپس آؤں گا کیونکہ آپریشن اسی میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں. آپریشن اسی طریقے سے ہونا ہے تو اب کیا واقعی میں آپ لوگ مدد مانگیں گے انڈیا سے؟ آپ جا کے نیٹو فورسز سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ لوگ آئیں کراچی آ کر اور دیکھیں کہ آپریشن کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ یہ جواب میں آپ سے لوں گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وسیم صاحب آپ مجھے اس چیز کا اسپیسیفکلی جواب دے دیں کیونکہ میں نے یہ سوال پہلے بھی آپ سے کیا تھا کہ آپریشن اسی طرح جاری رہے گا، اس پہ تو اتفاق ہو گیا ہے. ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ اب انڈین فورسز کو بلوانے کا جو ہے آپ لوگ کہیں گے یا نیٹو فورسز کا جو ہے مطالبہ کیا جائے گا نیٹو فورسز سے؟ دیکھیں، نہ ایم کیو ایم نے انڈین فورسز کو مطالبہ کیا بلانے کا، یہ بھی غلط بیان ہے، آپ غلط کہہ رہے ہو. نیٹو فورسز کے حوالے سے الطاف بھائی نے ضرور کہا ہے کہ وہاں یو این او جا کے لوگ وہاں احتجاج کریں اور کہیں کہ یہاں آ کے دیکھیں کہ یہ فیکٹس کو دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو اس میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہے. میں آپ کو اس بات پہ آگے لے جاؤں گا. شہزاد، ماضی میں ٹینکوں پہ بیٹھ کے آنے کی بات کی گئی، اس پہ سب خاموش ہیں. انڈیا سے ٹینکوں پہ بیٹھ کے آئیں گے. نواز شریف صاحب کے بیٹے نے خط لکھا پرائم منسٹر کو انڈیا کے کہ مدد کریں میری، وہ سب ٹھیک ہے. انڈیا میں انویسٹمنٹ موجود ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کا، وہاں بزنس ہو رہا ہے، وہ سب ٹھیک ہے. تو یہ زیادتی نہیں ہے. جہاں تک چودھری صاحب نے کہا کہ ملک کو کھوکھلا کر رہے ہو، تو چودھری صاحب جب سے ملک بنا ہے 2 بڑی حکومتیں، 2 بڑی پارٹیوں کی 3 دفعہ باری لگی ہے، اربوں خربوں روپیہ اس ملک سے باہر جا چکا ہے. یہ ہوتا ہے کھوکھلا کرنا، یہ نہیں ہوتا. اچھا، ہماری زیادتی جو ہمارے ساتھ ہو رہی، سنیں ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، اس کو سامنے رکھ رہے ہیں. بھائی اس زیادتی کو ٹھیک کر دو، آپ کمیٹی بنا دو مانیٹرنگ. میں کروں گا کہ وہ نیٹو فورسز کی بات ختم کر دیں گے. مانیٹرنگ کمیٹی بنا دے جس کا چودھری صاحب نے خود کہا تھا. اور ٹارچر جو ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ہی صرف ورکرز پہ ہو رہا ہے، کسی اور جماعت کے کارکن پہ نہیں ہو رہا. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ مجھے ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے لیے آنریبل ہیں، ہم ان کی بڑا عزت کرتے ہیں. مجھے ان کی پوزیشن کے اوپر تھوڑا افسوس ہو رہا ہے. تھوڑا مطلب ترس تو نہیں میں کہہ سکتا، میں نے کولیگ کا لفظ استعمال کیا ہے. افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ ایسی بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں جس کو جسٹیفائی آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کتنے بڑے دانشور ہوں، فلاسفر ہوں، مفکر ہوں، بڑے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو، آپ اس کو نہیں جسٹیفائی کر سکتے کہ پاکستان میں بیٹھ کے ایک محب وطن پاکستانی، اور ہم انہیں محب وطن سمجھتے ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، یہ اس پارلیمنٹ میں پاکستان کو سمجھتے ہیں یا الطاف حسین صاحب کو بھی سمجھتے ہیں؟ الطاف حسین صاحب نے پارلیمنٹ میں آ کے ملک کی آئین، اس کی رکھوالی کا حلف نہیں اٹھایا. ان میرے بھائیوں نے میرے سامنے اٹھایا ہے، اس لیے میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے یہ حلف اٹھایا ہمارے ساتھ مل کے کہ ملک کی آئین کی رکھوالی کریں گے، ملک کی آئینی سرحدوں کی رکھوالی کریں گے. ہم نے محب وطن سمجھتے ہیں. آپ پاکستان میں بیٹھ کے آپ پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کریں، پاکستان کی انٹیگریٹی، سوورینٹی، پاکستان کی آزادی، خود مختاری، اس کے اوپر حملہ کرنے کی بات کریں، دوسرے ملک سے حملہ کروانے کی بات کریں، تو یہ بات قابل قبول بھی نہیں ہے اور یہ بات آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میرا یہ مقدمہ ہے. اب میں میرے بھائی بار بار کہہ رہا ہے کہ جی نیٹو فورسز کیا ہے؟ کون ہے نیٹو فورسز میں؟ بھائی نیٹو فورسز میں کیا امریکہ نہیں ہے؟ کیا اسرائیل نیٹو فورسز کا حصہ نہیں ہے؟ آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں ٹیک اوور کریں پاکستان میں، افواج پاکستان کو آپ ٹیک اوور کریں، مانیٹرنگ کمیٹی بنا دیں. یہاں پہ اچھا ظلم کون سا ہو رہا ہے؟ چھوڑ دیں تو یہ مطالبہ واپس لے لیں گے. آپ کے کہنے پہ یہ آپریشن شروع ہوا ہے اور اس آپریشن میں اگر کسی جگہ کے اوپر آپ کو کوئی نقائص نظر آتے ہیں، اسد یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں،
کراچی سے ان کا تعلق ہے, بتائیں نا, ایک ذمہ دار جماعت سے ہیں, آپ بتائیں کہ کس جگہ کے اوپر سمجھنا شروع ہو گیا. نہیں, ذمہ دار جماعت ظاہر ہے انہوں نے مینڈیٹ لیا ہوا ہے, ہمیں یہ تو نہیں کہتے کہ غیر رویہ غیر ذمہ دارانہ ہو سکتا ہے, جماعت تو ذمہ دار ہے, ظاہر ہے ان کو مینڈیٹ تو ملا ہوا ہے, انہیں بھی مینڈیٹ ملا ہوا ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ جب ریڈ ہوا ان پہ 9-0 پہ, اس کے بعد کیا وہ وزیر اعظم اس تشریف نہیں لائے, وزیر اعظم نے ٹائم نہیں دیا انہیں, ان کی بات نہیں سنی, اس لیے کہ ان کا ایک پولیٹیکل فیس بھی ہے. ایک چیز سمپل ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ اب جواب دے دینا, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں مانیٹرنگ کمیٹی بنا دے, سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, بن جائے گی مانیٹرنگ کمیٹی, نہیں بن جائے گی, نہیں بنی نا, پونے 2 سال ہو گئے نہیں بنی نا, کیوں نہیں بنی؟ گزارش یہ ہے کہ جب بھی وہاں پہ وزیر اعظم جاتے ہیں, وزیر داخلہ جاتے ہیں, کیا ایم کیو ایم آن بورڈ نہیں ہوتی, کیا آپ کے گورنر آن بورڈ نہیں ہوتے, کیا وزیر اعلیٰ آن بورڈ نہیں ہوتے؟ ہم کون سا ایک کام مجھے بتا دیں وفاقی حکومت نے کراچی میں جا کے سولو فلائٹ کے ذریعے اکیلے فیصلے کیے اور اکیلے اس میں عمل درآمد ہوا؟ اگر مسئلہ صرف مانیٹرنگ کمیٹی کا ہے تو مانیٹرنگ کمیٹی بنا کے اسد عمر صاحب بات ختم. آپریشن ضرب عظم ہو, کراچی کا آپریشن ہو, میں صرف 30 سیکنڈ, ہم لوگ تو یہ سارے آپریشن تمام پاکستان کی قومی قیادت کو اکٹھا کر کے کر رہے ہیں. کون سا فیصلہ ہم نے اکیلے لیا ہے؟ لیکن مانیٹرنگ کمیٹی نہیں بنی, پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, میں تو اس وقت اس میں بھی سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جو حالات چل رہے ہیں, جس طریقے سے کام کیے جا رہے ہیں نا, مجھے تو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کا سیاسی حریف ہوتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ایک سازش ہو رہی ہے ایم کیو ایم کو سیاسی طور پہ مقبول کرنے کی. ایک مانیٹرنگ کمیٹی جس دن سے یہ آپریشن اناؤنس ہوا ہے اس دن سے میں یہ بول رہا ہوں کہ, اور یہی کہتا تھا کہ جس وقت آپریشن ہوگا تو وہاں پر ایکشن لیے جائیں گے. وہ ایکشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل درست لیے جا رہے ہو, لیکن جس بھی سیاسی پارٹی کے اوپر ایکشن ہوا اس نے کہنا ہے میرے سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس میں غلط بھی کام ہو رہا ہو, ایجنسیز غلط بھی کام کر سکتی ہیں نا, یہ کیوں نہیں بن جاتی؟ اس میں آپ کے خیال میں کیا قباحت کیا ہے اس میں؟ اللہ جانتا ہے اس کی کیا قباحت ہے. دوسرے, یہ میں پہلے موقع نہیں مجھے کہنے دیں آن ریکارڈ, یار ایم کیو ایم کے سینئر رابطہ کمیٹی کے رکن کو آپ اٹھا کر بند کر رہے ہیں اس الزام کے اوپر کہ الطاف حسین کی تقریر وہاں پر 9-0 میں دکھائی گئی تھی. خدا کا خوف کریں یار, یہ وہ جماعت ہے جس کے خلاف ہم کہتے ہیں پتہ خوری کے الزامات ہیں, منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں, قتل کے الزامات ہیں, اور ہمیں اس پہ آنا پڑ رہا ہے کہ ہم ان کی سینئر لیڈرز کو, کوئی چھوٹے آدمی کو نہیں, سینئر لیڈر کو اس بات پہ اریسٹ کر رہے ہیں کہ تقریر نشر کی تھی وہاں پہ. یہ تو مجھے بالکل, جتنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کے جتنی خراب سیاسی حکمت عملی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ اچھے بھلے ایم کیو ایم کی جو غلط کام تھے وہ ایکسپوز بھی ہونے ہوں گے نا. تو ان پر سیاسی ایف کٹی تھی قمر منصور یا دوسرے لوگوں کے اوپر, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت نے کروائی ہیں؟ نہیں, اس میں سے دیکھیں ایک پرائیویٹ انڈیویجول جا کے کوئی بھی کر دے, سیاسی پارٹی اپنی انڈیویجول ایٹ کچھ بھی کر دے, جس وقت حکومت کا ایکشن ہوتا ہے وہ بات الگ ہوتی ہے. صرف اس سے جو بچت ہو رہی ہے, میں بات کر رہا ہوں سیاسی حریف کے طور پر, جو بچت ہو رہی ہے اس وقت وہ الطاف حسین صاحب کروا رہے ہیں. وہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد ایسی بات کرتے ہیں جو کسی کا جو دفاع ہو ہی نہیں سکتا, اور تو واپس تو دونوں کو, ان کی لیڈرشپ کو, ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ الطاف بھائی کو سمجھائیں کہ بار بار ہمیں ایسے کٹہرے میں نہ کھڑا کروا دیا کریں, اور ان کی لیڈرشپ کو بھی ضروری ہے. اتنی بنیادی سی چیز یار, ایک مانیٹرنگ کمیٹی, جمیل یوسف کو ڈالیں, جاوید جبار کو ڈالیں, اور 3-4 لوگ ایسے جو کراچی کو سمجھتے ہیں. ایم کیو ایم کا مسئلہ یہی آپ کے خیال میں مانیٹرنگ کمیٹی نہیں, میرے خیال میں تو ایم کیو ایم اس کو استعمال کر رہی ہے کیونکہ ان کو ایک زبردست بہانہ مل رہا ہے. میں صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں, اسد صاحب نے جو بات کی ہے کہ صرف ان کی تقریر نشر کرنے کے اوپر ان کے سینئر لیڈرز کو گرفتار کیا وفاقی حکومت نے. میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس آپریشن کو وفاقی حکومت کی سرپرستی ضرور حاصل ہے, پالیسی ساز فیصلے یہاں پہ ہوتے ہیں, لیکن جو انفرادی ایکٹ وہاں پہ ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ جو رینجرز ہیں اور جو پولیس ہے جو وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں فورسز, وہ براہ راست موقع کی مناسبت سے کرتے ہیں. اور میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا, آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی اس طرح کی کہ آپ اس طرح کے کسی عمل کے اوپر آپ کسی کو گرفتار کر لیں. آپ کو جو ایک ان کے ہوٹل پہ ایک چھاپا لگا تھا, وہ بھی انہوں نے بہت بڑا اس پہ واویلا ہوا, اس پہ اسمبلی میں بھی تقاریر ہوئی, لیکن ظاہر ہے جرائم پیشہ افراد اگر کسی کے گھر جائیں گے وہ تو مسجد میں گھسے وہاں سے ان کو گرفتار کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کلپ دکھانا دیں, اور وسیم صاحب کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے لال مسجد کے خطیب کو کیوں نہیں کرتے گرفتار؟ لال مسجد کے خطیب کون ہے؟ آپ نہیں جانتے ہو کیا ہوتا ہے, کیا کیسے بیانات دیے جاتے ہیں. وہ کوئی پہلی بات ہی غلط ہے. اگینسٹ فوج فتوے دیے جا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. اچھا مجھے وسیم صاحب خود کا شب آپ کہہ رہے تھے, وسیم صاحب مجھے یہ سنوانے دیں کیونکہ آپ کے کل انڈیا کے حوالے سے یہ بات نہیں کی, میں ذرا سنوا دیتا ہوں, آپ بتا دے گا پھر اس کا مطلب کیا تھا اگر یہ مطلب نہیں تھا. یہ سنوائیے ذرا الطاف حسین صاحب نے کیا کہا تھا کل. انڈیا خود ڈرپوک بالکل بزدل, ورنہ ہم انہی کی زمین کے
بیٹے جن کا قتل عام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے مذہب کا فرض ہے، اگر ہندوؤں میں چیریٹی غیرت ہوتی تو پاکستان کی سرزمین پر مہاجروں کا خون نہیں ہونے دیتے۔ میں تو کہتا ہوں آپ لوگ اقوام متحدہ جا کے وائٹ ہاؤس جا کے مطالبہ کریں، اقوام متحدہ اور نیٹو کی فورسز کراچی میں بھیجے۔ جی اب مجھے یہ بتا دیں انڈیا والی بات کا پھر اور کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے؟ وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں ہم انہی کے بیٹے ہیں، انہی کی زمین کے بیٹے ہیں، ہمارا قتل عام ہو رہا ہے، انڈیا ہندو جو ہیں وہ ان میں اگر ذرا سے بھی غیرت ہوتی تو وہ نہیں ہونے دیتے، اس کا کیا مطلب اور نکل سکتا ہے؟ دیکھیں مطلب آپ جو مرضی نکال لیں، اس کو میں آپ سے میں نہیں دے رہا مطلب، سر آپ بتائیں، آپ نے کہا تھا میرا مطلب غلط ہے۔ جی جی میں تو اپنی مرضی سے جواب دوں گا نا بھائی، آپ کے کہنے سے تو جواب نہیں دوں گا۔ اب آپ یہ چاہتے ہو کہ صرف جو الطاف بھائی نے تقریر کی ہے اس پہ تو آپ ڈسکس کر لو، جو غلام مصطفیٰ کھر نے کہا کہ میں انڈیا کے ٹینکوں پہ بیٹھ کے آؤں گا، وہاں کسی کے سب کے پر جلتے ہیں وہاں۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کے بیٹے نے خط لکھا انڈیا کے پرائم منسٹر کو، اس پہ ڈسکشن وسیم صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے، لیکن میں اس کے بعد یہ چاہوں گا کہ مجھے سمجھا دیں، ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی ہوا ہوگا، لیکن ماضی کی غلطیوں سے الطاف حسین صاحب کے بیان کا تو تعلق نہیں ہونی چاہیے نا، ٹو رانگز ڈز ناٹ میک ون رائٹ، اور اس کے علاوہ مطلب کیا تھا اس بات کا یہ آپ مجھے سمجھا دیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ایکچوئل میں کچھ اور تھا۔ ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، طارق فضل چودھری صاحب وہ میرے خیال سے 3 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بیٹے نے بھی خط لکھا تھا، تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے شہزاد کہ وہ 3 دفعہ میرے بھائی اس لیے کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے۔ جب آپ الطاف حسین صاحب کی تقریر کا وہ مخصوص حصہ جب آپ ان کو سناتے ہیں، ان کے پاس اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں۔ آپ کوئی اگر ان کے لیڈر اٹھ کے یہ کہہ دیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ایک نہیں 2 ہے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ میں آتا ہوں وسیم صاحب، یہ پھر چلے جائیں گے حضرت عیسیٰ پہ، حضرت موسیٰ پہ، اس سے پہلے کی اقوام پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ قبل مسیح پہ۔ بات یہ وہی کر رہے ہیں، 3 دفعہ آپ نے ان سے سوال کیا، تینوں دفعہ انہوں نے مصطفیٰ کھر کا نام لیا، تینوں نے لیکن ان کی بات کا مقصد یہ وہ کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کچھ کہتے ہیں فوج کے خلاف تو اس پر یہ ریاکشن نہیں آتا، میاں صاحب کے بیٹے یہ خط لکھتے ہیں اس پر ریاکشن نہیں آتا، یہ مطلب کل ان کے ایک کولیگ نے کل ایک پروگرام میں مجھ سے یہ کہا تھا، انہوں نے 3 دفعہ یہ بات رٹی ہوئی ہے، ہر ڈیوائڈ کر کے آتے ہیں نا، کیونکہ جواب تو ہے نہیں، اس کے لیے وہ کسی نہ کسی بات کے پیچھے چھپنا ہوتا ہے۔ کل یہ کس چیز کے پیچھے چھپ رہے تھے؟ 3 دفعہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جناب سپریم کورٹ میں حملہ ہوا تھا، اس پہ تو بات کوئی نہیں ہو رہی، مسلم لیگ نون نے کیا تھا۔ میں نے اس کا جواب ایک سنگل لائنر دیا، ایک منٹ نا، میں نے سنگل لائنر جواب دیا، میں نے کہا جن لوگوں نے سپریم کورٹ میں حملہ کیا تھا وہ آج کاف لیگ میں ہوں، ہمارے ساتھ ہوں، ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، انہیں پھینٹی لگی تھی، اب آپ کو لگنے والی ہے، اب آپ کی باری آ چکی ہے، اس بات کو مانیں۔ اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے جو آئین کے خلاف ہے، پاکستان کے تقدس کے خلاف ہے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، اور دوسری یہ بات جو آپ کی وہاں پہ چیزیں ہیں، جو آپ کی چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، میں اس میں بھی نہیں جاتا۔ میں تھوڑا سا میں صرف ایک بات جو آخری جملہ چودھری صاحب نے کہا، آخری جملہ وزیر داخلہ نے، اصل مسئلہ نہ یہاں پہ مقدمات ہیں، ایک منٹ نہ یہاں پہ مقدمات ہیں، نہ یہاں پہ کوئی قتل عام ہو رہا ہے، یہ صرف چائے کی پیالی میں طوفان ہے۔ اچھا مجھے جواب لے لیں، 2 مقدمات ہیں منی لانڈرنگ کے اور ڈاکٹر عمران صاحب کے جو قاتل گرفتار ہو چکے ہیں، ان کی مکمل تحقیقات برطانیہ پولیس کر چکی ہے، وہ بھی ایکسپوز ہونے والے ہیں، جس کے لیے اس سے پہلے یہ ایک فساد کریٹ کر رہے ہیں، لیکن چائے کی پیالی میں طوفان زبانی تو آ سکتے ہیں، پریکٹیکلی نہیں آتے۔ وسیم صاحب یہ بتائیں کہ اس بیان کا مطلب کیا تھا؟ میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا، جو انڈیا کے حوالے سے بیان دیا آپ نے کہا میری تشریح غلط ہے، آپ کی تشریح کیا ہے؟ دیکھیں ابھی چودھری صاحب نے کہا کہ ان کی باری آ گئی ہے ہماری، تو چودھری صاحب آپ کی اطلاع کے لیے یہ ہے کہ ہماری باری تو آئی ہوئی ہے، باری آپ کی بھی آنے والی ہے، اس خوش فہمی میں مت رہنا۔ دوسری بات یہ بتاؤں میں، چودھری صاحب نے کہا کہ امریکہ کی فورس آئے گی، نیٹو آئے گی، سنیں کرپشن انتہا پہ ہے، فکر نہ کریں۔ آپ نے یہ کہا نیٹو فورس اور امریکن آئیں گے، او بھائی ریمنڈ ڈیوس آپ کے صوبے سے 3-4 آدمیوں کو مار کے نکل گیا، آپ نے نکالا، وہ امریکن تھا۔ آپ کے ڈرون اٹیکس آپ کے ہی دور میں ہوتے ہیں، آپ سوورینٹی کی بات کرتے ہو، اسامہ بن لادن آپ کے یہاں سے ہی پکڑا گیا، اب کون سی سوورینٹی کی بات کرتے ہو یار؟ اب ریمنڈ ڈیوس کہاں چلے گئے؟ اب ذرا اندازہ لگا وسیم بھائی، ان کی جواب
اس خوبصورت نوجوان کی بات کا جواب دیں جو 6 سوال آپ سے کر چکا ہے. میں صرف تشریح جاننے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں. میں انڈیا کے حوالے سے جو بیان دیا گیا اس کی تشریح جاننے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ آپ پارٹی میں ہیں تو آپ کو بہتر پتا ہوگا. اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے, بیان آپ کے سامنے ہے, جیسے مرضی لے لیں. اس کی تشریح میں کیوں کروں؟ تشریح تو آپ کر رہے ہو بیٹھ کے, میں تو اپنے مسائل بتا رہا ہوں آپ کو. میں کہہ رہا ہوں میں تو اپنے مسائل بتا رہا ہوں, تشریح آپ کریں نا. جو تشریح کر رہے ہیں آپ جیسے سمجھ رہے ہیں ویسے سمجھیں. آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. سنیں آپ تشریح کر کے اور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں اور بٹوائیں, آپ فکر نہ کریں. نہیں کروں گا, لیکن میں وسیم اختر صاحب پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی ایک بات کر رہا ہے ان بیانات کو جب وہ پڑھتا ہے, اور آپ کا موقف جو خاص طور پہ فاروق ستار کا ہے وہ مختلف ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں نے یہاں پہ سب کو کوٹ کیا ہے, میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں کس کس نے کیا بیان دیا اس حوالے سے, تمام لوگوں نے مذمت کی. لیکن آگے بڑھتے ہیں, ہر ایک کی اپنی سوچ ہے, ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. میرا تو پھر وہی سوال ہے کہ مانیٹرنگ کمیٹی کیوں نہیں بناتے؟ اس بات کا کیوں انتظار کر رہے ہو کہ میں یو این او کی بات کروں؟ میں یو این او کی بات کیوں کروں؟ مانیٹرنگ کمیٹی بنا دو نا. چلیں وسیم صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آج یہ کہا گیا ہے کہ یہ ریاست کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب کیا آپ کے خیال میں حکومت کرنے جا رہی ہے, پاک افواج کرنے جا رہی ہے اس بیان کے خلاف؟ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں اسد عمر صاحب؟ دیکھیں ہونا جو چاہیے وہ بہت سادہ سی بات ہے. جو پاکستان کے قوانین کہتے ہیں ان قوانین کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر کوئی پاکستان کا قانون توڑا جا رہا ہے تو اس قانون کو جو توڑ رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو بہت سادہ سی بات ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اینڈ میں یہ جس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے وہ ایک سیاسی پارٹی ہے. وہ ایک سیاسی پارٹی ہے, اس کی چوتھی بڑی ریپرزنٹیشن ہے پارلیمنٹ کے اندر. پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے اس کا. تو اینڈ میں یہ پولیٹیکل چیز ہے. وہ آپریشن رینجرز ضرور کر رہے ہوں جو ابھی پہلے کہہ رہے تھے نا ڈاکٹر طارق فضل چودھری, کیونکہ معذرت کے ساتھ لیگیلٹی کی بات نہیں ہے کہ اس وقت بٹن کس کے پاس ہے آپریشن کرنے کا اور کس کے پاس نہیں ہے. سیاسی ذمہ داری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. اگر آپ سیاسی طریقے سے اس کو ٹھیک ہینڈل کریں گے ایم کیو ایم میں اور دوسری سیاسی پارٹیوں میں, بائی دی وے یہ ذرا سا فرق, میں ایک چیز میں صرف کہہ دوں کیونکہ اس کو دوسرے ایم کیو ایم کی ہم بات کریں, میں نے بالکل کھل کے آپ کو بتایا کس کوئی دفاع ہے ہی نہیں الطاف حسین نے جو کہا ہے. لیکن جب دم پہ پیر رکھا گیا تھا پیپلز پارٹی کے بھی پیر بھی نہیں رکھا تھا. ابھی صرف انہوں نے کہا تھا ہم پیر رکھنے جا رہے ہیں, تو جو تلملائے تھے آصف زرداری وہ آپ نے سن لیا تھا. لیکن اسد صاحب دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیاسی سوال پہ پاؤں جب رکھا جاتا ہے, آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی. نہیں مجھے سوال ہو رہی ہے, میں سوال کروں, پہلے میں آتا ہوں. آپ ایگزامینر اور ہم آپ کے اسٹوڈنٹ تو نہیں ہیں. میں سوال ایک سوال دم پہ پاؤں جب رکھا جاتا ہے تو اپنے کرتوت کیوں نہیں یاد آتے, فوج کیوں گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں. ٹائم ختم ہو جائے گا طارق صاحب. اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا اس کو سیاسی طور پہ ڈیل کرنا چاہیے پی ایم ایل این کو. آج جو 4 قراردادیں 4 اسمبلیز میں آئی ہیں, 3 قرارداد پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہیں جس میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے. دیکھیں ہم سیاسی پنجاب, سندھ اور کے پی, آپ کو جو میں بول رہا ہوں سیاسی طور پہ کرنا چاہیے. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کو جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہ نیک شریف لوگ ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر ایک ان کے خلاف نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, اگر ان کے خلاف ایک مقدمہ بنا رہے ہیں, تو سیاسی مقدمہ بنانا جو ہے سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہہ رہے ہیں, وہ جس کا بھی آج کل موقع لگتا ہے نا, وہ زرداری صاحب نے فوج کی جو ساتھ جو کیا وہ آپ سن چکے تھے. 4 وزراء مسلم لیگ نون کے پچھلے ایک ہفتے کے اندر فوج کی, اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ظہیر الاسلام, اور جو بھی فوج جانتا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی سوچ نہیں کرتا کوئی ایگزام کرنے کا جب تک آرمی چیف کی نہ ہو. تو یہ آج کل فیشن ہے, جس کی داؤ لگتا ہے وہ فوج کو رکھا دیتا ہے. وسیم اختر صاحب, کل جو موشن ہے وہ زیر بحث آئے گا نیشنل اسمبلی میں ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے. آج کہہ چکے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ اگر ووٹنگ تک آتی ہے بات تو ہم اس موشن کے خلاف یعنی کہ پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ کریں گے. آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس موشن کو وڈرا کریں گے یا نہیں کریں گے. تو آج 3 قراردادیں پی ٹی آئی لائی, آپ کے خلاف موشن وڈرا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابھی تک تو دیکھیں میں کراچی میں ہوں, وہ لوگ اسلام آباد میں ہیں. ابھی تک تو یہی ہے پالیسی کہ وڈرا نہیں ہوگا, ہم اس کے خلاف ہی جائیں گے. وہاں کیا فیصلہ ہو رہا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مگر ایک بات میں کرتا چلوں, جیسا کہ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس ریکارڈ پہ ہے, انہوں نے خود کہا ہے اس پریس کانفرنس میں کہ کراچی میں رینجرز ایک وائٹ پیپر ایشو کرنے جا رہی تھی, اور چودھری نثار صاحب نے کہا کہ انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ نہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ سیاسی جماعت نہیں ہو, یہ وائٹ پیپرز ایشو کر رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں, مانیٹرنگ کمیٹی بنائیں.
मॉनिटरिंग कमेटी बननी चाहिए। और मैं चाहूंगा मेरी बात सुने, तहकीकाती कमीशन बने, रिपोर्ट नहीं मानी, जेआईटी बनी, रिपोर्ट नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमातों को मेरी बात खत्म नहीं हुई यार, ये गलत है ना। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, किसी के बीच में नहीं बोल रहा। चौधरी साहब, जो डॉक्टर साहब जो हैं वो भी चौधरी निसार की तरफ पुरस्कार के फर्जंद हैं, इनसे हम दरखास्त करते हैं खुदा का ऑपरेशन हो रहा है, मॉनिटरिंग कमेटी बना दें। वो मेरे ख्याल से इसमें ये जो ऑपरेशन हो रहा है, जो ऑपरेशन हो रहा है, काश ये ऑपरेशन जो है ये कंटिन्यू करे और शेर की दुम पे भी पैर रखा जाए। जिस बस चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम अख्तर साहब, ज्यादा टाइम नहीं है उसमें बाकी। असद उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब और असीम अख्तर साहब। मेरे ख्याल से किसी भी सियासी पार्टी की दुम पे पैर रखना कोई ये अकलमंदी नहीं होगी, लेकिन जहां क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो सियासी जमात में हो या सियासी जमात के बाहर हो, उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया पर दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।